30 जनवरी 2026 को अमरीकी महकमा इंसाफ ने फाइलों का एक ऐसा खजाना खोला है जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की फाइलों की। और ये कोई छोटी मोटी लीक नहीं है। 3 मिलियन सफ़ात, 1,000 से ज्यादा तस्वीर और 2,000 वीडियोस। आज हम सिर्फ एक मुजरिम की कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ताकत और पैसा मिल जाएं तो इंसाफ का तराजू कैसे झुक जाता है। ये कहानियां उन लोगों की हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारी हुकूमतों तक हर चीज पर असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ सनसनी फैलाना नहीं है। मकसद इन फाइलों में मौजूद हकाइक को गैर जानिबदारी से सामने रखना है और ये समझना है कि ये नेटवर्क ये काम कैसे करता था। ये सिर्फ जिनसी जराइम की कहानी नहीं, ये ब्लैकमेल, माली फ्रॉड और आलमी सतह पर असर व रसूख की एक ऐसी दास्तान है जिसके किरदार आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन फाइलों से हमें असल में पता क्या चलता है। तो आइए फिर इसमें गहराई तक जाते हैं। सबसे पहला नाम जिसने सबको चौंका दिया वो है एलॉन मस्क का। 2019 में उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़े साफ लफ्जों में कहा था कि एप्स्टाइन ने उन्हें कई बार अपने बदनाम जमाना जजीरे पर आने की दावत दी, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार किया। उनका कहना था कि मैं कोई पागल नहीं जो वहां जाता। देखें, सबके सामने तो वो यही कहते हैं, लेकिन महकमा इंसाफ की जारी करदा ईमेल्स वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तस्वीर दिखाती हैं। नवंबर 2012 की एक ईमेल में एप्स्टाइन मस्क से पूछता है कि हेलीकॉप्टर में कितने लोग आ रहे हैं। उसके अगले ही दिन मस्क जवाब देता है, शायद मैं और टिलूला हम दो होंगे। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। वो आगे पूछता है कि जजीरे पर सबसे वाइल्डेस्ट पार्टी कब होती है। एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। यानी अवामी तौर पर वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन जाती ईमेल्स में वो ना सिर्फ जाने की तैयारी कर रहे हैं बल्कि वाइल्डेस्ट पार्टी का पूछ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा तजाद है। और ये सिलसिला चलता रहा। क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 2012 को मस्क ने दोबारा एप्स्टीन को ईमेल की कि वो पागलों की तरह काम कर रहे हैं और जैसे ही बच्चे चले जाएंगे वो पार्टी करना चाहते हैं। फिर दिसंबर 2013 में मस्क ने एक बार फिर पार्टी में आने की ख्वाहिश जाहिर की। इस बार मजे की बात यह है कि एप्स्टीन ने अपने शेड्यूल का बहाना बनाकर माजरत कर ली। तो अगर हम सबूतों को देखें तो इनकार मस्क की तरफ से नहीं बल्कि एप्स्टीन की तरफ से हुआ था। ये वाकई हैरानकुन है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ये मुमकिन नहीं कि वो सिर्फ भड़के मार रहा हो। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। क्या ये ईमेल्स वाकई साबित करती हैं कि वो जजीरे पर गया था या सिर्फ ये कि वो जाना चाहता था। ये बहुत अहम नुक्ता है। ईमेल्स ये साबित नहीं करती कि वो जजीरे पर पहुंचा था या नहीं, लेकिन वो दो बातें जरूर साबित करती हैं। ओवल, उसने अवाम से झूठ बोला। दोम, उसकी नीयत वहां जाने की थी। और ये हमें उस दौर के टेक हीरोज की जहनियत के बारे में बहुत कुछ बताता है कि पब्लिक इमेज और निजी हकीकत में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। मस्क का केस तो जाती मुनाफिकत की एक मिसाल है, लेकिन जब हम बिल गेट्स की फाइलों को देखते हैं तो मामला सिर्फ निजी पार्टियों से आगे बढ़कर आलमी सेहत और अरबों डॉलर के मंसूबों तक पहुंच जाता है, जहां ताकत का खेल और भी खतरनाक हो जाता है। बिल गेट्स की अवामी शख्सियत तो एक मसीहा की है, सॉफ्टवेयर का बादशाह, दुनिया को वैक्सीन देने वाला। और यही बात इन इंकशाफात को मजीद परेशान कुन बनाती है। फाइलों में एप्स्टीन की कुछ ड्राफ्ट ईमेल्स मिली हैं जो उसने जुलाई 2013 में लिखी थी। उनमें एप्स्टीन ने दावा किया है कि बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ ताल्लुकात की वजह से एक जिनसी बीमारी यानी एसटीडी हो गई थी और वो चाहता था कि उसकी बीवी मिलिंडा को इसके बारे में बताए बगैर खुफिया तौर पर एंटीबायोटिक्स दी जाएं। ये एक इंतहाई धमाका खेज दावा है, लेकिन ये एप्स्टीन के ड्राफ्ट ईमेल्स में है जो उसने कभी भेजी नहीं। इस पर कितना एतबार किया जा सकता है? बिल गेट्स के तर्जुमान ने इसे बिल्कुल बेहुदा और मुकम्मल तौर पर झूठा करार दिया है। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। 3 फरवरी 2026 को मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने एक इंटरव्यू दिया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन दावों को रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तफसीलात शादी के तकलीफदे वक्त की बुरी यादें हैं। और फिर उन्होंने कहा, इन सवालात के जवाब मुझे नहीं, बिल गेट्स को देने चाहिए। ये बयान इन इल्जामात को बहुत ज्यादा वजन देता है। ये ब्लैकमेल का एक क्लासिक सेटअप लगता है। और
اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات جو سامنے آئی ہے وہ عالمی وبا کی منصوبہ بندی کا معاملہ ہے۔ یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ بالکل، دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ 2011 سے 2014 کے درمیان، یعنی کووڈ سے تقریباً 6 سال پہلے، گیٹس اور ایپسٹین ایک گلوبل پینڈیمک سیمولیشن پر کام کر رہے تھے۔ ایپسٹین نے ایک گلوبل پینڈیمک فنڈ کی تجویز دی تھی، جس کا مقصد عالمی صحت کو ایک بزنس ماڈل میں تبدیل کرنا اور ویکسین کی پیداوار اور تقسیم پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ 1 منٹ رکیے، بزنس ماڈل؟ کیا اس کا مطلب لوگوں کی مدد کرنا تھا یا منافع کمانا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ کاغذوں پر تو یہ عالمی صحت کی تیاری کے لیے تھا، لیکن ایپسٹین کی ایک ذاتی جرنل انٹری ملی ہے جس میں اس نے لکھا ہے، بل مان گیا ہے ایک عالمی سانس کی بیماری فاؤنڈیشن کے اثر و رسوخ کو دوبارہ قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں نیت صاف نظر آتی ہے، مقصد بحران کو ایک ایسے موقع میں تبدیل کرنا تھا جس سے ان کے کنٹرول اور منافع میں اضافہ ہو۔ تو ہم نے ٹیک کی دنیا کے 2 سب سے بڑے ناموں کی بات کی، اب ایک مختلف قسم کی طاقت کی طرف چلتے ہیں، وہ طاقت جو وراثت میں ملتی ہے۔ برطانوی شاہی خاندان اور پرنس اینڈریو، ان کا سکینڈل تو پہلے ہی کافی مشہور تھا، لیکن ان فائلوں میں کیا نیا ہے؟ ان فائلوں نے افواہوں کو ٹھوس ثبوتوں میں بدل دیا ہے۔ ان میں کچھ انتہائی متنازع تصاویر شامل ہیں۔ ایک تصویر میں اینڈریو ایک خاتون کے اوپر گھٹنوں کے بل ہیں۔ اس کے علاوہ ای میلز ہیں جن میں اینڈریو ایپسٹین کو بکنگھم پیلس میں ڈنر کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک اور ای میل میں ایپسٹین اینڈریو کو ایک 26 سالہ روسی خاتون سے ملوانے کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ شاہی محل کے اندر تک رسائی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا معاملہ تو ورجینیا گفری کا الزام تھا کہ جب وہ صرف 17 سال کی تھیں تو اینڈریو نے ان کا جنسی استحصال کیا۔ اس کا کیا بنا؟ اینڈریو ہمیشہ اس کی تردید کرتے رہے، لیکن 2022 میں انہوں نے ورجینیا کو لاکھوں ڈالر دے کر عدالت کے باہر معاملہ طے کر لیا۔ اور یہی سب سے بڑا سوال ہے، اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ کسی کو خاموش کروانے کے لیے اتنی بڑی رقم کیوں دیں گے؟ تو یہ ایک طرح سے جرم کا اعتراف نہیں بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ سچائی کا سامنا کرنے سے ادارے کو زیادہ نقصان پہنچے گا۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقتور لوگ انصاف خرید سکتے ہیں۔ یہ پیسے کا استعمال کر کے مسئلہ کو دفن کرنے کے مترادف ہے۔ یہ انصاف نہیں، یہ صرف اسکینڈل مینجمنٹ ہے۔ تو یہ نیٹ ورک صرف سیکس اور پارٹیوں تک محدود نہیں تھا، یہ طاقت کے ایک اور اہم ستون یعنی سیاست اور معلومات پر بھی قائم تھا۔ اس کی ایک مثال برطانیہ کے سابق وزیر پیٹر مینڈلسن ہے۔ جی، اور یہ کیس ظاہر کرتا ہے کہ یہ نیٹ ورک کتنا خطرناک تھا۔ فائلوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب مینڈلسن وزیر تھے تو وہ ایپسٹین کو حکومتی راز فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے بینکرز پر لگنے والے بونس ٹیکس اور 20 ارب پاؤنڈ کے سرکاری اثاثوں کی فروخت جیسے حساس منصوبوں کی تفصیلات ایپسٹین کو دیں۔ یہ مارکیٹ کے لیے انتہائی قیمتی معلومات تھیں اور انہیں لیک کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ یہ انسائیڈر ٹریڈنگ کا ایک واضح کیس ہے۔ اور پھر وہ نام ہے جس کا سب کو انتظار تھا، بل کلنٹن۔ ان کا نام تو ان فائلوں میں بار بار آیا ہے۔ بل کلنٹن نے 2002 سے 2003 کے درمیان ایپسٹائن کے نجی جیٹ، جسے لالیتا ایکسپریس کہا جاتا تھا، پر کم از کم 16 دورے کیے۔ جب 2016 میں ایک عدالتی کارروائی کے دوران ایپسٹین سے کلنٹن کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے ہر سوال کے جواب میں 5th امینڈمنٹ کا استعمال کیا۔ یہاں سننے والوں کے لیے واضح کر دوں کہ 5th امینڈمنٹ کا استعمال کا مطلب ہے کہ آپ امریکی قانون کے تحت اپنے اس حق کا استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا بیان نہ دیں جس سے آپ خود کسی جرم میں پھنس جائیں۔ یہ خاموش رہ کر اپنی ممکنہ مجرمیت کی طرف اشارہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ خاموش رہ کر جرم کا اعتراف کرنے جیسا تھا۔ اسی وجہ سے امریکی کانگریس کی ہاؤس اوورسائٹ کمیٹی نے ایپسٹین کے خلاف توہین کی تحریک بھی منظور کی۔ کلنٹن کے نمائندے کہتے ہیں کہ ان کا ایپسٹائن سے تعلق 2003 میں ختم ہو گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر 2013 تک ان کی گھسلین میکسویل کے ساتھ وابستگی کیوں قائم رہی، جو خود اس وقت جنسی جرائم میں سزا کاٹ رہی ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب کلنٹن خاندان نے کبھی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے جنسی استحصال، بلیک میل اور سیاسی اثر و رسوخ کی بات کی، جو کسی حد تک سمجھ میں آنے والے جرائم ہیں۔ لیکن ان فائلوں میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو بالکل ہی عجیب اور ناقابل یقین ہیں۔ جی، اور یہیں سے یہ کیس ایک تاریک اور پراسرار رخ اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 2017 کی ایک ای میل میں
ایپسٹین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اسرائیل کا دورہ کریں اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ناچ کر دکھائیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے اسے فضول خیالات کہہ کر مسترد کر دیا ہے، لیکن یہ دعویٰ چاہے سچا ہو یا جھوٹا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایپسٹین خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرتا تھا جو عالمی رہنماؤں کے کان میں بات کر سکتا تھا۔ یہ اس کے برانڈ کا حصہ تھا۔ اور اس کے جزیرے کے راز؟ وہاں ایک مندر کی بات ہوئی تھی جس سے غلاف کعبہ جیسا کپڑا ملا، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ انتہائی پریشان کن ہے۔ تفتیشی صحافیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جزیرے پر ایک مندر جیسی عمارت سے غلاف کعبہ سے ملتا جلتا کپڑا ملا ہے، جس پر قرآنی آیات جیسے نقوش ہیں۔ یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ ایک ایسی مقدس چیز ایک مجرم کے جزیرے پر کیا کر رہی تھی؟ اسی جزیرے پر ایک چرچ بھی تھا جس میں ساؤنڈ پروف چیمبرز اور خفیہ سرنگیں تھیں جو سیدھا ایپسٹین کے گھر تک جاتی تھیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسی جگہ کا تاثر دیتا ہے جہاں عام دنیا کے قانون لاگو نہیں ہوتے تھے۔ اور ایک سازشی نظریہ جسے سالوں تک مذاق کا نشانہ بنایا گیا، پیزا گیٹ، اس کے بارے میں بھی کچھ سامنے آیا ہے۔ حیران کن طور پر، ہاں، اور یہ شاید سب سے خوفناک بات ہے۔ ان فائلوں میں ہزاروں ای میلز ملی ہیں جن میں چیز پیزا اور ہاٹ ڈاگ جیسے کوڈ ورڈز استعمال ہوئے ہیں۔ جزیرے پر کوئی فوڈ ڈیلیوری سروس نہیں تھی، تو یہ کوڈز کس لیے تھے؟ محکمہ انصاف کی فائلوں میں ایک کوڈ ڈکشنری بھی ملی ہے جو بتاتی ہے کہ چیز پیزا کا مطلب چائلڈ پورنوگرافی تھا۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جب سچ اتنا عجیب ہو کہ وہ سازشی نظریے جیسا لگے تو لوگ اس پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہی وہ خلا ہے جہاں ایپسٹین جیسے مجرم پھلتے پھولتے ہیں۔ وہ عوامی عدم اعتماد کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سب سے عجیب نظریے کی طرف آتے ہیں جس نے کرپٹو کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، یہ کہ جیفری ایپسٹین ہی بٹ کوائن کا بانی ساتوشی ناکاموتو ہو سکتا ہے۔ یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ یہ بظاہر ایک بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے، اور ہمیں یہ واضح کرنا ہوگا کہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ یہ سب حالات پر مبنی شواہد ہیں، لیکن یہ شواہد بہت عجیب ہیں۔ 2008 کے کچھ خفیہ پیغامات ملے ہیں جو ایپسٹین کے سرور سے بھیجے گئے تھے، ٹھیک اسی وقت جب بٹ کوائن کا وائٹ پیپر شائع ہوا۔ فائلوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین نے MIT میں بٹ کوائن انیشیٹو کو خفیہ طور پر فنڈ کیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، اربوں ڈالر مالیت کے کرپٹو والیٹس کا ذکر ہے جن کی پرائیویٹ کیز ایپسٹین کی موت کے ساتھ ہی غائب ہو گئیں۔ لیکن کیا اس کے پاس وہ ٹیکنیکل مہارت تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہرین اس پر منقسم ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ٹائمنگ اور خفیہ فنڈنگ مشکوک ہے، لیکن زیادہ تر کا خیال ہے کہ یہ محض ایک اور طریقہ تھا جس سے وہ اپنی پرسراریت اور طاقت کو بڑھاوا دیتا تھا۔ لیکن یہ سوال کہ وہ اربوں ڈالر کی کرپٹو کرنسی کہاں گئی، آج بھی موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 ملین صفحات پر مشتمل دستاویزات ہیں، ہزاروں تصاویر اور ویڈیوز ہیں، دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کے خلاف سنگین الزامات کے ثبوت ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ کے ڈپٹی اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ کسی پر بھی مقدمہ چلانے کے لیے کافی شواہد نہیں ہے۔ اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ایپسٹین کے 19 متاثرین نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں وہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے سوال کیوں نہیں کیا جاتا جن کے نام ان فائلوں میں ہیں، ان کی آواز نہیں سنی جا رہی۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ انصاف کا نظام طاقتور لوگوں کے سامنے کس طرح بے بس ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب معاملہ بچوں کے استحصال جیسا سنگین ہو۔ انصاف اندھا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب وہ طاقت کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب اتنے ثبوتوں کے باوجود انصاف کی امید دم توڑتی نظر آئے تو یہ پورے معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید 2 قسم کے انصاف ہیں، ایک عام لوگوں کے لیے اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جو قانون سے بالاتر ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ نظام میں ایسی کیا خامیاں ہیں کہ طاقتور ہمیشہ بچ نکلتے ہیں۔ یہ کہانیاں صرف ایپسٹین کی نہیں بلکہ اس پورے ڈھانچے کی ہیں جو اسے اور اس جیسے دوسرے لوگوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ان تمام حقائق اور تفصیلات کے بعد ایک شعر ذہن میں آتا ہے جو اس پوری صورتحال کی عکاسی کرتا ہے اور سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھیں، دلائل بھی جو نہ مانے، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔